बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज शुरू करते हैं अदालती या इलेक्शन कमीशन के रिलीफ से। तो साबिक़ नाअहल वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था, मिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया और उनकी जो नोटिफिकेशन था वो भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँगा उस वक़्त तक वो जारी हो चुका होगा, नोटिफाइड हो चुके होंगे। तो बात यह है कि मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ। वो ख़बर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के अंदर 16 अरब रुपए की, जिसे कहते हैं बंदर बाट की, जिसमें से 40% जो था वो इलेक्शन कमिश्नर के अकाउंट के अंदर या उनके घर के अंदर या उनकी जेब के अंदर, यानी कि उनका जो हिस्सा था वो उसमें 40% था और ये 16 अरब की जिसे कहते हैं कि एक वो थी। और उससे कबल ये जो ज़मनी इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर भी ये इसी किस्म की अभी ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि उसके अंदर भी बड़ा पैसा चला है। और इलेक्शन कमीशन जो हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि अब मैं कुछ ही अरसे का मेहमान रह गया हूँ, तो उन्होंने बेती गंगा में खूब हाथ धोए। अच्छा व्यूअर्स, कल की मैंने आपको एक वीडियो के अंदर एक बात कही थी और देखें वो हुर्फ बहुर्फ सच साबित हुई है कि मैंने कल आपको कहा था कि ये जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का और जिनके चीफ़ जस्टिस है अतर मिनल्ला, ये कभी भी जिसे कहते हैं कि वो इस बात को नहीं सुनेंगे। यानी कि मैंने एक सवालिया निशान उनके ऊपर बहुत बड़ा लगाया था और वो सवालिया निशान आज सच साबित हो गया कि उन्होंने वो जो दरख्वास्त थी वो रद्द कर दी, यानी या मुस्तरद कर दी, एक ही बात है। अब जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास एक ही वो रह गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें और जिसे कहते हैं कि फिर वहाँ पे पता लगे कि हाँ जी ये क्या है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको कहूँ कि देखें कितना बड़ा हमारे लोगों के साथ, हमारे मुल्क के साथ एक अलमिया है कि एक करप्शन साबित हो रही है, एक बंदरबाट साबित हो रही है, एक चीज़ बाकायदा साबित हो रही है, वीडियो से साबित हो रही है, हर चीज़ से साबित हो रही है कि जनाब उसके अंदर पैसा चला है। और आज हैरत हुई मुझे एक बात सुन के कि जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी कि ये इसमें 4 सूबाई होते हैं और एक जो होता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब के, उन्होंने कहा पहले आप ये साबित करें कि मूसा गिलानी जो हैं वो गिलानी साहब के बेटे हैं। यानी कि ये इससे बड़ी अब क्या बात होगी, ये अब कौन साबित कर सकता है कि ये तो या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही किसी तरह साबित कर दें कि ये मेरा बेटा है, अदरवाइज़ तो कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये मेरा सगा बेटा है। यानी कि उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि जनाब ये आप पहले साबित करें कि मूसा गिलानी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। तो अब इससे आगे यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि ये जो कुछ हुआ ये अब आवाम के और लोगों के समझने के लिए माजरत के साथ बहुत है। अब होता क्या, अब होता यह है कि एक गेम चली और गेम ये चली कि इस हुकूमत को, यानी कि जिसे कहते हैं कि पीरों मुरीदों के पास भी ये चले गए, मुर्शदों के पास भी चले गए, हर एक के पास चले गए, दुश्मनियाँ भी मोल ले ली, लेकिन ये हुकूमत किसी तरीके से जा नहीं रही थी। इससे पहले क्या होता था, इससे कबल क्या होता था कि जिसे कहते हैं कि ये धरने शरने दिए जाते थे या एक एजिटेशन चलाई जाती थी और ये क्योंकि जिसे कहते हैं वो जो मुकमुका वाली सियासत थी तो पहले तो वो चलती रही। अब ये हुकूमत ऐसी थी, ऐसी है कि इसको किसी भी तरीके से जनाब इन्होंने कहा कि जी आपने जलसे जुलूस करने शौक़ से करें, रैलियाँ निकालनी है शौक़ से निकालें, आपने धरने देने शौक़ से दें, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं करप्शन के ऊपर वो सौदेबाजी नहीं करूँगा, एनआरओ नहीं दूँगा। तो इसके अंदर अब
پتہ ہے ان لوگوں کو. اچھا ہماری عدالتی نظام بھی اس قسم کا ہے اور ہماری عدالتوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن صرف آصف علی زرداری یا نواز شریف نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو تھا، یعنی کہ جیسے کہ وہی جو ایک لفظ چلتا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور دوسرا ایک لفظ چلتا تھا نواز شریف کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے. تو کھلاتا ہے سے مراد یہ تھی کہ جناب یہ جتنے بھی اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، اور میں یہ بہت پہلے نشاندہی اپنی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے ہر محکمے کے اندر جو ہے جو پیک کا بندہ ہے وہ انہی کا بندہ ہے. تو اس حکومت کو بری طرح ناکام بنانے کی سرتوڑ کوشش کی گئی. یاد ہوگا آپ کو کہ سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ حملہ ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر، کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک تھا، جو نون لیگ کے دور میں جو گورنر اسٹیٹ بینک بنا تھا، اس نے خود بخود ہی یعنی کہ وزیر اعظم سے، وزیر خزانہ سے پوچھے بغیر ہی جناب ڈالر کی اپنی کرنسی کو ڈاؤن کر دیا. اسی طریقے سے اس کے بعد دیکھیں کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کرپٹ کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، اگر نواز شریف کو سزا ہوئی تو اس کا فیصلہ کیا ہوا، اس کا فیصلے میں سزا ہو گئی، اور اس کے بعد جناب ہائی کورٹ ان کو بیل دے دیتا ہے یا بری کر دیتا ہے یا سزا معطل کر دیتا ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اس کے اندر پیش تھے. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں تو ایک بات یہ چلتی ہے کہ جو امریکہ کا جو صدر تھا یہ پچھلا، تو اگر یہ بھی ادھر آ کے کیا کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آ کے اپیل دائر کرتا نا کہ جناب اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو بائیڈن جو ہے یہ دھاندلی کر کے آیا، تو شاید یہ اس کو بھی اسٹے دے دیتے. تو بات یہ کی کہ جب تک اس ملک کے اندر غلط ایف آئی آر کاٹنے پہ تھانے دار، غلط فیصلہ سنانے پہ جج، غلط مقدمہ لڑنے کے اوپر وکیل، اور کسی بھی بندے کو ایسے ریلیف دے دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، روٹی کپڑا اور مکان کی ایک ذکر آپ سے کیا تھا کہ اس سے تو 2.5 سال کے اندر آپ مانگ رہے ہیں 2 کروڑ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ 12 سال ہو گئے سندھ حکومت کو کنٹینیو، 12 سال سے زیادہ ہو گئے، 12.5 پونے 13 سال ہو گئے. یعنی کہ اس کے اندر انہوں نے سندھ کے عوام کو کون سا ریلیف دیا، ذرا یہ تو بتائیں پیپلز پارٹی. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 ارب روپے کی گندم جو تھی وہ چوہے کھا گئے. یعنی کہ کتنی ناقص پالیسی تھی کہ وہ چوہے 24 ارب روپے کی گندم کھا گئے. پھر ویکسین نہیں ہے کتے کاٹنے کی، یعنی کہ تھر میں بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. سندھ کے اندر کتا کاٹنے کی ویکسین، کتے کے کاٹے کے علاج کی ویکسین نہیں ہے، اور اسپتالوں کی حالت وہاں کی ابتر ہے، بدتر ہے جسے کہتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ کس ڈھٹائی سے کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے اسکولوں میں آپ جا کے دیکھیں تو جانور بندھے ہوئے، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، باڑوں میں تبدیل ہوا ہوا ہے. اور کس ڈھٹائی سے آج سعید غنی صاحب پریس کانفرنس کے اندر کس ڈٹائی سے، یعنی کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی کہ کرونا کے پیش نظر یہ جو تیسری لہر جو آئی ہے اور بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کے اندر، تو پریس کانفرنس اس سلسلے میں کرنی تھی کہ اسکولوں کے لیے کیا لائے عمل ہوگا. تو اس کے اندر وہ سیاست کو لے آئے، اور سیاست کو لا کے انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ فنڈنگ اور فلانا اور ڈمکانا، اور کس ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے تھے. یعنی کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں سعید غنی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں کہ انتہائی تعلیم یافتہ قسم کا انسان ہے. اگر سندھ حکومت کے اندر اگر کوئی 2-4 لوگ اگر جسے کہتے ہیں کہ قابل احترام ہیں، تو اس کے اندر ایک شیلا رضا ہیں اور ایک یہ سعید غنی کا بھی نام شامل تھا. لیکن آج مجھے بڑی حیرت ہوئی سعید غنی کے ان بیانات سے. ویسے تو یہ بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن چلو میں اس کو تو سیاسی بیان کہوں گا، لیکن آج یہ سیاسی بیان نہیں تھا، سر عام پتہ لگا ہوا ہے، پوری عوام کو پتہ لگ گیا، 22 کروڑ عوام کو پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا. اب بے شک کوئی ڈھیٹ بنا رہا ہے تو ڈھیٹ بنا رہا ہے کہ ہاں جی کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو جتایا گیا ہے، یہ سب کو پتہ لگ چکا. اور آپ جناب کیس اٹھا رہے ہیں فارن فنڈنگ کا کہ یہ اور وہ. تو بھائی فارن فنڈنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو نواز شریف کی حکومت تھی، آپ کی حکومت رہی ہے. فارن فنڈنگ کا کیس آپ نے اس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ کا دور جب تھا تو آپ اس کے اندر اس کو
بالکل آپ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ باجی کی سلائی مشین سے اتنے ارب ڈالر. بھائی جب آپ لوگوں کی حکومتیں تھیں اس کو تو آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے، اور 2.5 سال سے علیمہ باجی کی یہ کہانیاں جو ہیں یہ آپ لوگ چلا رہے ہیں. تو جب آپ کی حکومت تھی تو علیمہ باجی کو پکڑ لیتے یا ان کے خلاف کوئی نیب کے اندر ریفرنس دائر کرتے یا کوئی ثبوت لے کر آتے. ثبوتوں کے مطلب کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اپنے دور میں کرنا چاہیے تھا. اگر بنی گالا کے بارے میں ایک وہ مشہور کر رہے ہیں اور ہوئی بھی ہے، اور یہ خاص طور پہ مریم صفدر اپنے بڑے اس میں کہتی ہیں کہ 12 یا 14 لاکھ یا 20 لاکھ کے اندر جناب اس کو لیگلائز کر لیا. تو یہ بنا کن کے دور میں تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. یہ بنی گالا کوئی 2.5 سال کے اندر اندر تو نہیں بنانا. یہ جو بنی گالا میں عمران خان کا بنگلہ، یہ تو کم سے کم جسے کہتے ہیں کہ 20 سال تو مجھے ہو گئے اس چیز کو سنتے ہوئے کہ بنی گالا کے اندر عمران خان کا بنگلہ ہے. تو 20 سال یہ مجھے بتائیں کہ 20 سال پہلے کن کی حکومتیں رہیں اور کون کون اسمبلی میں بیٹھا رہا ہے. اس وقت تو عمران خان کی سیٹ بھی نہیں تھی اسمبلی کے اندر جس ٹائم یہ بنی گالا بنا ہے، ایک سیٹ بھی نہیں تھی اس کی. تو آپ لوگ فضول والی جو باتیں کرتے ہیں اور جو عوام کو جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی تقریباً 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہے، غیر تعلیمی یافتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ماندہ تعلیمی یافتہ لوگوں کو بھی آپ بیوقوف بنا دیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ ساری زندگی ہو گئی، ساری زندگی آپ کرپشن کے پیسوں کو بچانے میں آپ نے لگائی ہوئی ہے. یعنی کہ یہی بتائیں. اب میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو. 1988 کے اندر بے نظیر عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنتی ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں. اور اب 2021 ہے تو اب یہ خسرے کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے کہ خسرے کو بھی اب یہ جائز قرار دے رہا ہے. اس وقت تو عورت کو ناجائز کہہ رہا تھا، اب یہ خسرے کو بھی. یعنی کہ اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی کہ یہ جو دین فروش مولوی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بات میں نے آج آپ کو بتائی. اب میں اس سے ذرا سی بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں. بڑی بات یہ بتاتا ہوں کہ میں نے تقریباً روزانہ میں کچھ ویڈیوز جو ہے وہ پبلک کرتا رہتا ہوں فیس بک کے اوپر. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑی ایک مجھے نایاب قسم کی ویڈیو ملی تھی کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، دین فروش مولوی جو ہے، یہ جناب فیض آباد کے پل کے اوپر اس نے ایک جلسہ کیا تھا اور اس کے اندر اس نے باقاعدہ زرداری کا نام لے کے اور نواز شریف کا نام لے کے دونوں کو کرپٹ کہا تھا. پھر جب یہ ٹی وی کے اوپر، یعنی کہ آج موجودہ دور کے اندر جب ٹی وی کے اوپر اس کو بلایا جاتا ہے اور ایک اینکر ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں کرپٹ نہیں ہے، تو کہتا ہے میرا ایشو کرپشن میرا ایشو نہیں ہے. اگر کرپشن تمہارا ایشو نہیں ہے تو کس کا ایشو ہے یہ بھی بتا دو. یعنی کہ یہ صرف عوام کا ایشو رہ گیا ہے کہ عوام کو لوٹو کھسوٹو، کھاؤ پیو دندناؤ اپنے بیٹوں کو اپنی اولادوں کو. یعنی کہ عوام، پاکستان کے عوام 106 ارب ڈالر کے مقروض ہو گئے، لیکن جو تمہارے بیٹے، تم سب کے بیٹے، تم سب کی بہویں، تم سب کے بیٹیاں، وہ اربوں روپے کی، کھربوں روپے کی مالکن ہیں، وہ مالک ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ سے باہر آ رہی. اقتدار سے پہلے تم لوگوں کے پاس کیا تھا اور اب اقتدار آنے کے بعد تم لوگوں کے پاس کیا نہیں ہے، یہ بتائیں. یہاں پہ ویڈیو کے اندر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مہم بڑی اس سے چل رہی ہے مرغی کے بارے میں، یہ چکن بائلر مرغی کے بارے میں. تو میں آپ کو ایک وقت کی بات بتاتا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور کراچی کے اندر یہ جماعت اسلامی کے میئر تھے. نام تو میرا اس ٹائم ان کے میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے. تو رمضان سے پہلے نا قصائیوں نے گوشت مہنگا کر دیا. جب گوشت مہنگا کر دیا تو وہ جو میئر تھے انہوں نے ایک اپیل کی عوام سے کہ آپ جناب گوشت مت کھائیں. آپ بلیو کریں کہ مہینے کے اندر اندر یہ جو قصائی تھے، مہینے کے اندر بھی نہیں بلکہ تقریباً 2 ہفتے کے اندر یہ سڑکوں پر آ گئے تھے اور رونا اور پٹنا مچا دیا تھا کہ خدا کے لیے ہم مطلب جو پہلے والی قیمت تھی اس سے بھی سستا کر دیا تھا. تو بائلر مرغی کے اگر آپ مالکان کو آپ دیکھیں نا، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے اگر آپ دیکھیں اور ان کی کاریں آپ دیکھیں نا، جو پوٹری کے مالکان ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں. اور یہ ہیں کن کی؟ یہ علامہ طاہر القادری نے ایک جلسے میں بتایا تھا کہ پوٹری کا پاکستان کا 80% کاروبار کن کے ہاتھ میں. یہ علامہ طاہر القادری نے جب دھرنے کے اندر ایک تقریر کی تھی تو اس میں بتایا تھا. تو بات یہ ہے کہ واقعی
یہ جو بائلر مرغی ہے اس کا بائیکاٹ عوام کو کم سے کم 20 دن کے لیے کر دینا چاہیے. اس لیے کر دینا چاہیے کہ ان کی بات سنیں. یہ کہتے ہیں جناب آج کل شادیوں کا سیزن ہے اس لیے ہم نے مہنگا کر دیا ہے. جب شادیوں کا سیزن نہیں ہوگا تو کیا آپ اس سے دگنی قیمت پہ سستا کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ایک ٹرینڈ چل چکا ہے اس ٹائم ملک کے اندر، جو مہنگائی ہے اس میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. جن تاجروں نے، جن دکانداروں نے کرونا کے دنوں میں اپنی دکانیں بند رکھی ہیں اور کاروبار میں ان کو لاس ہوا ہے، وہ اپنا لاس دگنے اور تگنے پیسے دے کے پورا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو فیکٹریاں بند رہی ہیں گی، انہوں نے اپنے لیبر شیبر کو تنخواہیں جو دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز کو مہنگا کر کے اپنا لاس پورا کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں مہنگائی کی اصل وجہ ہے. اور کرپشن کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور ہمارا الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن جب اس طریقے کی دھاندلی کر کے اس طرح کے لوگوں کے لیے آنکھیں بند کر کے ان کو سیٹیں دلوائے گا تو انہوں نے ملک میں کرپشن ہی کرنی ہے، عوام کی خدمت نہیں کرنی ہے، ملک کو مقروض سے مقروض تر کر دینا ہے اور مزید کر دینا ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ملک جو ہوگا اگلے پیسوں کے غوث ہم سے لے لیں گے کہ بھائی آپ پہ اتنا قرضہ ہے اور اتنے کی تو آپ میں سکت ہی نہیں ہے دینے کی، تو اس لیے ہمارے حوالے یہ چیز کر دیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور مشرف صاحب نے جاتے ہوئے جب انہوں نے الوداعی تقریر کی تو ایک لفظ کہا تھا، وہ لفظ آج بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے: پاکستان کا خدا ہی حافظ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو ویورز، اجازت لینے سے پہلے آخر میں 2 جملے وہی جو میں روز کہتا ہوں. ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اور سینٹ کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہمارے عوام پہ، ہماری حکومت پہ، ہمارے خزانے پہ 30% کا ایک ایکسٹرا بوجھ. اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں کہ بائلر چکن کھانا بند کر دیں کچھ دن کے لیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ. اور اخیر میں وہی نعرہ: پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.